मसीह यीशु में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत पर बरकत दे। मैं खुदा का खादम पास्टर प्रवीण जॉन गिल एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के कलाम की यूनिक बातों को लेकर आपके पास आया हूँ। और मेरा ईमान है कि आप इस कलाम के वसीला से ज़रूर बरकत पाएंगे। और यकीनन इसके बाद मैं आपके लिए और आपके घराने के लिए दुआ भी करूँगा। और अजीज़ों, अगर आप इस कलाम के वसीला से और दुआ के वसीला से बरकत पाते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को जो है आगे ज़रूर डिलीवर कीजिएगा, ताकि और लोग भी जो हैं इस कलाम की वसीला से बरकत पा सकें। ठीक है जी, खुदा आपको बरकत दे। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। कलाम मुकद्दस में से पतरस का पहला ख़त और उसका बाब नंबर 5 और उसकी 8वीं आयत की हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस को फाड़ खाए। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा जो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है वो आज से नहीं बल्कि शुरू से ही खुदावन अपने लोगों से और अपने बनाई हुई कारागरी से और स्पेशली बनी हुई इंसान से जो है वो मोहब्बत करता है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावन जो है अपने बंदा पतरस की मार्फत हमसे ये बात करता है कि तुम होशियार रहो, बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ जो है वो ज़ोरावर है, वो शेर बब्बर की मानिंद है। मेरे अजीज़ों, एक तो शेर होता है और दूसरा बब्बर शेर। शेर की ताकत थोड़ी सी कम और बब्बर शेर की ताकत बहुत ज़्यादा, यानी कि वो अपनी ताकत से ही जो है वो जंगल का बादशाह होता है। और हमारे मुखालिफ को खुदा ने बब्बर शेर से जो है वो तशबीह दी है कि तुम्हारा मुखालिफ जो है वो शेर बब्बर की मानिंद है, जो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, किसको तबाह करे, किसको मैं जलील करूं, रुस्वा करूं और खुदा से दूर ले जाऊं। खुदा का कलाम हमें बेदार रहने के लिए जो है वो आगाह करता है। खुदा ने आज से नहीं बल्कि खुदा शुरू से ही आदम को जो है वो बेदार रखता है। खुदा ने मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर अपने नबियों को, पैगम्बरों को, रसूलों की मार्फत जो है वो अपने लोगों से जो है वो कलाम करता आया, ताकि खुदा के लोग जो हैं वो बेदार रहें। पर इससे भी पहले अगर हम देखें तो खुदा ने जब इंसान को तख्लीक किया, आदम को बनाया, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने उसे बाग़े अदन में रखा। खुदा ने उसे बाग़े अदन में रखा तो ये भी लिखा है कि खुदा हर रोज़ जो है वो उसके पास आया करता था। खुदा हर रोज़ आसमान छोड़ता और इस ज़मीन पर अदन में आदम से मिलने के लिए आता, और खुदावन हर रोज़ उसके साथ बातचीत करता, रफ़ाक़त रखता, उसे नसीहत करता, क्यों बाकी बागबानी करना और इसकी निगहबानी भी करना, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा जो है वो खुदा ने आदम को दिया। क्यों, किससे? अगर खुदा जो है उससे चौकस कर रहने के लिए, जब होशियार रहने के लिए कहता है, क्योंकि हर चीज़ तो खुदा ने आदम के कंट्रोल में दे रखी है, पर एक चीज़ ऐसी थी, एक शख्सियत ऐसी थी जो कि आदम के कंट्रोल में नहीं थी, वो था अबलीस, जो कि इंसान का मुखालिफ है, जिसे अब हम देखते हैं यहाँ पर उसे बब्बर शेर से तशबीह दी गई है। मेरे अजीज़ों, खुदा ने जब आदम को तख्लीक किया और खुदा की इस तख्लीक को उसने बर्बाद करने की कोशिश की बाग़े अदन के अंदर, पर खुदा ने अपना कलाम के वसीला से उसे हर रोज़ उससे बात करता, कलाम करता, ताकि वो होशियार रहे, बेदार रहे, ताकि वो अबलीस की बातों में ना जाए, अबलीस के शिकंजे में ना जाए, अबलीस की गिरफ्त में ना जाए और तबाह ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। इसलिए खुदा उसके साथ क्या करता है? बातचीत करता है, उसके साथ रफ़ाक़त रखता है, उसके साथ गुफ्तगू करता है, उसे नसीहत करता है। और वही बात खुदावन आज अपने बंदा पतरस की मार्फत हमसे करता है कि तुम होशियार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो मुखालिफ जो है वो ज़ोरावर है, वो शेर बब्बर है, वो फाड़ने वाला है, वो तलाश कर रहा है कि मुझे कोई मिल जाए, वो कमज़ोर हो जो, तो मैं उसे जो है वो फाड़ खाऊं, बर्बाद कर दूं, रुस्वा कर दूं और उसे तबाह कर दूं।
پر چونکہ خدا مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے، خدا اس لیے جو ہے وہ اپنے کلام کی معرفت ہمیں بیدار کرتا ہے، ہمیں ہلاتا رہتا ہے، ہمیں جگاتا رہتا ہے اور ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنے کے لیے کہتا رہتا ہے۔ اور عزیزو، تاکہ ہم جو ہے اپنے جو ہمارا جو مخالف جو ہے ہم اس کے ہتھ کنڈوں سے واقف ہو سکیں، ہم اسے دیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، جب ہم ہوشیار ہوں گے، بیدار ہوں گے، بیدار کا مطلب کہ جاگتے ہوں گے، ہماری آنکھیں کھلی ہوں گی، تو پھر ہم اپنے ارد گرد نگاہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے مخالف کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے ہتھ کنڈوں کو، اس کے چالوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور مقابلے کے لیے جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اس کا مقابلہ کرنا تو وہ تجھ سے بھاگ جائے گا۔ اور مقابلہ کرنے کے لیے میرے عزیزو ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں چوکس ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ابلیس پر غالب آ سکیں۔ وہ ہم پر اس سے پہلے کہ وہ ہمیں دبوچ لے، ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اپنی طاقت سے جو ہے اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم اپنی عقل سے جو ہے اسے زیر نہیں کر سکتے، ہم اپنی ذہانت سے جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتے میرے عزیزو۔ وہ اگر ہم اسے شکست دے سکتے ہیں تو وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہے، اور خدا کے کلام ہی سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم کلام ہی ہمارے لیے وہ ہتھیار ہے جس ہتھیار سے ہم اس کا شکار کر سکتے ہیں، جس ہتھیار سے ہم اسے کچل سکتے ہیں، جس ہتھیار کے وسیلہ سے ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں، وہ خدا کا کلام ہے۔ اور وہ کلام جب ہمارے اندر ہوگا، یہ کلام جب ہمارے اندر ہوگا تو میرے عزیزو پھر ہم ہوشیار ہوں گے، ہم بیدار ہوں گے، پھر ہم اپنے مخالف کے جو ہتھ کنڈے ہیں، اس کی جو اس کے ناپاک منصوبے جو ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ نہ صرف دیکھ سکیں گے، جان سکیں گے، بلکہ خدا کا کلام ہمیں جو ہے اس پر غالب آنے کا جو ہے راز بتائے گا کہ ہم نے کس طرح سے اس پر غالب آنا ہے، کس طرح سے ہم نے اسے زیر کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کا سر کچلنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تبھی ہوگا جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا، جب ہم ہوشیار ہوں گے، جب ہم بیدار ہوں گے، جب ہم مخالف جو ہمارا مخالف ہے اس کی طاق میں ہوں گے، اس پر نظر رکھے ہوں گے کہ وہ ہم پر کسی وقت بھی اٹیک نہ کر دے، تو پھر بھی خداوند کے فضل سے ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ جب وہ ہم پر چڑھائی کرتا ہے، جب اپنے ہاتھ کنڈوں سے ہمیں جو آزمانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں ہمیں زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے عزیزو یہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں اس کے خلاف زور بخشتا ہے، ہمیں اس کے خلاف طاقت دیتا ہے، ہمیں اس کے خلاف غلبہ دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کلام کو اپنی زندگی میں لیجیے، اس کلام کو، جو کلام خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت حصہ بہ حصہ ہمارے باپ دادا سے کرتا آیا، اور آخری زمانہ کے اندر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہم سے کلام کیا ہے، اس کلام کو اپنے ہردے میں لے لیجیے۔ اور وہی کلام جو ہے وہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں، میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو میرے لیے دروازہ کھولے تو میں اندر آ جاؤں گا۔ وہ ہمارے اندر آنا چاہتا ہے تاکہ میرے عزیزو ہمیں بیدار رکھ سکے، ہمیں طاقت دے سکے، ہمیں جو ہے وہ قوت دے سکے، ہماری جو ہے وہ ہمیں نصیحت کر سکے، تاکہ ہم اپنے مخالف پر غالب آ سکے، اس کے سر کو کچل سکے، اس کو شکست دے سکے اور فتح مند زندگی بسر کر سکے۔ میرے عزیزو، یہ تبھی ہوگا جب ہم ہوشیار ہوں گے، بیدار ہوں گے، اور خدا کا کلام ہمارے ہردوں میں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آئیں اس کلام کو، ان باتوں کو اپنے اندر رکھ لیجئے، اس کلام کو، ان باتوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیجئے، اور خدا کے فضل سے، خدا ان کے رحم سے اپنے آپ کو بیدار کر لیجئے، تاکہ ہم بیدار ہو کر جو ہے وہ اپنے مخالف کا مقابلہ کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ قدوس مہربان خدا، بحر بھر کے رب، کائنات کو تخلیق کرنے والے خداوند، میں تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہوئے خداوند تیرے قدموں میں آتا ہوں، تیرے سامنے جھکتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہوئے خداوند میں تیری بارگاہوں میں حاضر ہوں۔ شکر گزار ہوں خداوند تیرے فضل کے لیے، شکر گزار ہوں خداوند تیرے رحم کے لیے خداوند، اور خدائے قدوس میں شکر گزار ہوں اس کلام کے لیے، ان باتوں کے لیے جو خداوند تو نے آج شام
مجھ میں اور خداون ان لوگوں کی زندگی کے اندر بانٹی ہے جو خداون مجھے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں۔ منت کرتا ہوں کہ خداوند یہ کلام ہماری زندگیوں میں گھر کر جائے، یہ کلام ہمیں بیدار رکھنے کا سبب بن جائے، یہ کلام ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنے میں ہماری مدد کرے، تاکہ خداوند وہ جو ہمارا مخالف جسے خداوند تو نے شیر ببر سے تشبیہ دی ہے، اے خداوند ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے، تیری باتوں کے وسیلہ سے اس سے زیادہ زوراور ہو کر ہم خداوند مقابلہ کر سکیں، تاکہ خدا کا سر تیرے یسوع نام سے کچل سکے، کیونکہ خداوند ہم میں اپنی کوئی طاقت نہیں، ہمیں اپنی کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ سب کچھ فتح کی جو باتیں ہیں یہ تیرے کلام کے وسیلہ سے، اے خداوند جو غلبہ ہے وہ تیرے کلام کے وسیلہ سے ہے، تیری قدرت کے وسیلہ سے۔ سو خداوند فضل فرما کہ یہ کلام، یہ باتیں ہماری زندگیوں میں گھر کر جائیں، اور خداوند یسوع دیکھ تیرے یہ لوگ جو خداوند مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، اے خداوند میں ان کے لیے، اس گھرانے کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں، اے خداوند تو اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دے، اپنی قدرت کو اس پر انڈیل دے میرے خداوند، تاکہ خداوند تیری قدرت ان کو چاروں طرف سے گھیر لے خداوند، اور تیری قدرت انہیں خداوند بیدار رہنے کا فضل دے دے میرے خداوند۔ دشمن ابلیس کا وہ سارا زور خداوند جو ان کی زندگی کے اندر ناکامی لے کے آتا ہے، مایوسی لے کے آتا ہے، اے خداوند یسوع رموو ہو جائے، یسوع رموو ہو جائے، اور تیرے لوگ خداوند تیری قدرت سے، تیرے زور کے وسیلہ سے روحانی طور پر، جسمانی طور پر رہائی پا جائیں، اے خداوند بہار ہو جائیں، آزاد ہو کر تیرے قدموں میں جھکیں، شکر گزاری کریں، تیری حمد کریں، تیرے نام کی جے جے کار کریں، تیرے نام کی گواہی دیں، اور اس گواہی کے وسیلہ سے سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے۔ اور خدائے قدوس دیکھ دشمن ابلیس جو گھروں کے اندر تباہی کا کام کرتا ہے، لڑائی جھگڑا فساد پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، دوریاں پیدا کرتا ہے، خداوند اے خداوند یسوع تیرے نام سے دشمن ابلیس کا سارا زور تیرے لوگوں کے گھرانے سے، ان کی زندگیوں سے رموو ہو جائے، یسوع کے نام سے سارا اثر جو ہے وہ جاتا رہے، اور خداوند اس گھر کے اندر امن آ جائے، اس گھر کے اندر سلامتی آ جائے، اس گھر کے اندر خوشحالی آ جائے، اس گھر کے لوگ جو ہیں وہ خداوند ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے، ایک دوسرے کی درد کو محسوس کرنا شروع کر دے۔ خداوند جیسی محبت تو نے دنیا سے کی ہے، یہ بھی خدا اس گھر کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں خداوند، تاکہ خداوند اس گھرانے سے، اس گھر کے لوگوں کی زندگیوں میں سے تیرا یسوع نام عزت پائے، جلال پائے خداوند۔ اور اگر خداوند اس ابلیس نے خداوند اس گھر کے اندر کسی شخص کو بیمار کر رکھا ہے، تو خداوند یسوع پاک روح کی آگ سے دشمن ابلیس کے سارا زور جو ہے وہ جل کر بھسم ہو جائے۔ دشمن ابلیس کے ہر طرح کے ہتھ کنڈے جو کہ بیماری پیدا کر رہے ہیں، کمزوری پیدا کر رہے ہیں، یسوع پاک روح کی آگ سے جل کر بھسم ہو، یسوع کے نام سے ابلیس کا سارا زور ختم ہو جائے، اور خداوند یسوع اس بیمار پر، اس کی ہڈیوں پر، گوشت پر، نسوں پر، روح بدن جان پر، یسوع میں تیرا پاک اور بیش قیمت لہو مانگتا ہوں، وہ لہو جو تو نے اپنے لوگوں کی شفا کے لیے، بحالی کے لیے، نجات کے لیے بہایا ہے، وہ لہو خداوند تیرے بندوں کے بدن کے اوپر آ جائے، تاکہ خداوند یسوع تیرے لہو کی قدرت سے اس بدن کے اندر ایک نئی قوت، ایک نیا زور آئے، اور وہ قوت و زور تیرے جلال کے لیے ہو، تیرے نام کی گواہی کے لیے ہو، اور خداوند یسوع زندگی کے اندر تیرا یسوع نام عزت پائے۔ اور خداوند یسوع دیکھ تیرے لوگ جو کام کرتے ہیں، میں اس کام پر تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے ہاتھوں پر تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے ہاتھ کی کمائی پر برکت چاہتا ہوں۔ اے خداوند آسمان کھول کر اپنے لوگوں کو آسمان سے آسمانی اور زمین سے زمینی برکات عطا کر، اتنا عطا کر کہ تیرے لوگوں کے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہو، اور تیرے لوگ ہمیشہ خوشحال زندگی بسر کریں، تیرے لوگ ہمیشہ تجھ میں شادمان رہیں، اطمینان میں رہیں، تسلی میں زندگی بسر کرتے رہیں، اور خداوند یہ گھر، اس گھر کے لوگ تیرے یسوع نام سے جانے اور پہچانے جائیں۔ خداوند اے خداوند یسوع اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں کی زندگی میں سے تیرا یسوع نام عزت پائے، جلال پائے۔ اے خداوند یسوع دیکھ تیرے کلام میں لکھا ہے
تو نے کہا کہ تم جو کچھ مانگتے ہو یقین جان لو کہ تجھے مل گیا ہے، وہ تجھے مل جائے گا۔ سو خداوند یسوع دیکھ، میرا ایمان، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند میں نے تیرے لوگوں کے لیے جو کچھ مانگا ہے تو نے بخش دیا ہے۔ اس بات کے لیے میرے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے لوگوں پر فضل کر دیا ہے، تو نے اپنے لوگوں پر رحم کر دیا ہے۔ خداوند اے یسوع، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ سبھی کچھ مانگ لیتا ہوں مسیح یسوع کے نام سے، آمین آمین ثم آمین۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ خداوند نے اس کلام کے وسیلہ سے اور اس دعا کے وسیلہ سے ضرور آپ کو برکت دی ہے، اور اس برکت کو آگے بھی ٹرانسفر کیجیے گا تاکہ آپ اور زیادہ برکت پائیں اور دوسرے لوگ بھی آپ کے اس وسیلہ سے جو ہے وہ برکت پائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔